अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करने लगी हूँ। तीसरे दिन वो वापस आ गए थे। लिविंग रूम में पहुंचते ही अलीदान ने बटलर को बुलाया। जाएं, जाके मदान को बुला कर लाएं। हाजिर छोटे मालिक। वो अदब से झुका और मुड़कर बाहर निकल गया। आने अलीदान को परेशानी से देखकर कहा, आप उसे क्यों बुला रहे हैं? मैं पहले ही उसे बता चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आपसे माफ़ी मांगे। मुस्तहिकम बारोब लहजा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी बच्चा है। उसके अलावा उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने झिझक कर कांधे उचकाए जैसे मधान का दफा कर रही हो, क्योंकि वो उम्र में छोटा और उसका स्टूडेंट रहा था। वो नहीं चाहती थी कि मधान की सेल्फ रिस्पेक्ट मुतासर हो। यूं वो उसके और हिलाफ हो जाता, इसलिए जल्दी से बोल उठी। उसने जो भी बोला था सिर्फ सच बोला था। अगर आपने उसे माफ़ी मांगने पर मजबूर किया तो मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल बन जाएगी। वह परेशान हो गई थी क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि इस तरह से मदान की खुददारी मजरू हो। वो 19 साल का है और बालग है। ये किस किस्म का बच्चा है? अलीदान को आन की बात पर हैरत हुई, मगर आन हिचकिचा कर रुक गए। ये वही बच्चा था जिसने आपसे सरेआम गलत बात की। आप क्यों इतना नर्वस हो रही हैं? अलीदान ने उसे टेबल की तरफ खींचा और कहा, चले चलकर खाना खाएं। इस वक्त दोनों ही के दिल नरम गरम जज्बात से धड़क रहे थे। इसी वक्त खाने के मूड का बहरहाल कोई भी वक्त नहीं था। अलीदान का मकसद सिर्फ उसका ध्यान बटाना था। मदान शाह को बटलर साथ ले आया था। आन को देखकर मदान शाह ने तक्कड़ फाना खवत्तल से सर उठाया। आन उसका ऐसा ही रवैया कॉलेज में भी देखा था। जिस गरूर से वो अपने क्लासमेट से बात कर रहा होता था, सर्द, मकरूर और अजनबी, वही रवैया इस वक्त भी आन को देखकर हुआ। जी अलीदान भाई, आपको मेरी क्यों जरूरत पड़ गई? मदान ने सिर्फ अपने भाई की तरफ तवज्जो की थी। आन को बिल्कुल भी नजरअंदाज कर दिया था। तो ये बात दोनों ने महसूस की। अलीदान को उसके एटीट्यूड पर गुस्सा तो बहुत आया था, मगर पी गया। आन को मैं वापस ले आया हूँ। क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हें अपनी पापी से सॉरी करनी चाहिए? उसकी बात पर मधान की शिकायत करती हुई नजरें आनिया असमत पर उठे थे। आने अलीदान शाह को कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन मधान की शिकायती नजरों के सामने उसे अपना आप मजरूम महसूस होने लगा था, जो सरेआम पकड़ा गया हो। मिसान, आप क्या समझती हैं? मुझे आपसे क्या कहना चाहिए था? क्या आप एक उस्ताद नहीं है? आपने क्यों नहीं मुझे सिखाया? मधान ऐसे बोला जैसे सारी गलती आन की हो। उसके जमनू ने अलीदान को सख्त गुस्सा दिलाया। वह भड़क उठा, मधान शाह, तमीज से। उसकी दया पर मदान की आंखों की चमक मधुम हुई। उसने गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स किया। अलीदान भाई, मैं गलत नहीं कह रहा। मुझे वाकई नहीं पता था कि मुझे उनसे क्या कहना चाहिए था। वैसे भी आपकी नज़र में इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कौन है। आपको पछतावा नहीं होगा। हालांकि मैंने अपनी तरफ से दुरुस्त कहा था। आप अभी तक यही समझ रहे ना कि मैं ही गलत था। मैं उनके पास गया था उन्हें यह कहने कि वो आपको छोड़ दें, मगर ये नहीं कहा था कि शहर ही छोड़ जाए। उन्हें मालूम था आप उसे ढूंढ लेंगे, फिर भी ये भागे। इस बात ने मेरे लिए मुश्किल खड़ी कर दी और मैं वाकई नहीं समझ पा रहा कि मुझे किस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या इसी वजह से कि आप अपने दुश्मन की बेटी से मोहब्बत कर बैठी हैं? तो क्या उनकी वजह से हमें दोनों खानदानों के बीच नफरत भूल जानी चाहिए? अलीदान ने से सख्त नजर से घूरा। बस, कल ही मैं दानिया से कहकर तुम्हें बाहर भिजवाता हूँ। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अलीदान भाई, मदान ने इतजाज करना चाहा, लेकिन अलीदान ने उसे हाथ उठाकर खामोश करवा दिया। आप दोनों को ही ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आने जल्दी से कहा। वो आगे बढ़ थी। उसकी वजह से एक भाई दूसरे भाई को अपनी नजरों से दूर कर दे, ये उसे कतन मंजूर नहीं था। मुझे अब जैसा मुनाफी बनने की जरूरत भी नहीं है। मदान शाह, वो मदान पर गुस्सा हुआ, लेकिन वो आन पर गुस्सा नहीं कर सकता था। इस बच्चे को ऐसे कहने का क्या हक था? आने मुड़कर अलीदान के गुस्से से बड़े सुरख चेहरे को देखा, जो बर्दाश्त की इंतहा से गुजर रहा था। वह मधान की तरफ एक फैसला को नतीजे पर पहुंचकर चलती हुई आई और पूछा, मधान, क्या सजाए मौत का सामना करने वाले कैदी को अपनी सफाई देने का एक मौका मिल सकता है? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। क्या तुम मेरी बात सुनना चाहोगे? वह नरमी से आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगी। मधान ने उसकी बात पर हैरानी से उसे देखा। ईमानदार की बात तो यही थी कि वो उससे जाती तौर पर नफरत नहीं करता था। वजह सिर्फ यही थी कि वह अमान खानदान की फर्द है। आप क्या कहना चाहती हैं? वो होले से बोला। मैं तुमको अपने हालात बताना चाहती हूँ। अलीदा ने उसे हाथ से थाम कर रोकने की कोशिश की थी। आन को ऐसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आन के लिए जरूरी था कि अपना आप खोले। वो मदान की नफरत बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। ये मुश्किल था। ये सच है कि मैं अमान खानदान की नाजायज बेटी हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद को इन लोगों का हिस्सा नहीं समझा। अगर मेरे पास में हो तो मैं जिंदगी भर उनसे बचना चाहूंगी। वो रुकी, सांस लेकर खुद को आगे बोलने के लिए तैयार किया। जब मैं छोटी थी मैंने कभी भी
ان کا 1 روپیہ تک خود پر خرچ نہیں کیا تھا، نہ کبھی سکندر عوام کو باپا پکارا ہے۔ ان کے خاندان میں مجھے ہمیشہ نفرت کا نشانہ بنایا گیا۔ جب جب میں ان کے گھر گئی، ان کا پورا گھر پریشان ہو جاتا تھا۔ میں فقط انہیں اپنے خاندان کے طور پر تسلیم کروانا چاہتی تھی، لیکن ان لوگوں نے میرا وجود تک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور دھتکارا۔ میں ان کے خاندان سے شدید نفرت کرتی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ناجائز ہوں، بلکہ اس لیے کہ سکندر اور اس کی بیوی نے میری ماں کو کافی تکلیف پہنچائی۔ ان کی وائف نے میری ماں کو پہلے ذہنی ٹارچر کیا، پھر قتل کروا دیا۔ میری ماں بہت اچھی خاتون تھی، لیکن جب وہ جوان تھی تو سکندر کی محبت پر یقین کر کے ان سے شادی رچا بیٹھی، جو کہ پہلے سے ہی شادی شدہ اور ایک بیٹی کا باپ تھا۔ ان کی خاندانی بیوی کو یہ بات سخت بری لگی تھی۔ حقیقت میں وہ مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی، لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا اور آخری وقت تک میرے اور سکندر عوام کے درمیان لٹکتی رہے۔ آن ایک ساتھ سانس بھر کر لب پیچھے اور تکلیف سے مسکرائے، جبکہ آنکھیں نمی کی وجہ سے دھندلا رہی تھی اور آواز جذبات سے بھاری، جیسے خود کو رونے سے روکے رکھا۔ آوان خاندان کہتا ہے میری ماں نے ڈپریشن سے خودکشی کی تھی، لیکن صرف میں جانتی ہوں میری ماں کو موت پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس نے مدان کو دیکھا اور خود کو رونے سے باز رکھا اور لب بیچ کر ہلکا سا دکھ سے مسکرائی۔ مدان، کیا تم تصور کر سکتی ہو میرے جیسے بچے کا؟ میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی سوائے بادل گرجنے کے، کیونکہ وہ بھی طوفانی رات تھی جب میں نیند سے اٹھی تھی اور واش روم میں گئی۔ میں نے دیکھا میری ماں، اس کی آواز گھٹ گئی۔ بس کریں، پیچھے سے لدانے سے کھینچ کر اپنے ہاتھ سامنے لیا۔ وہ سسکنے لگی بری طرح سے، سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ آج وہ مجبور ہو گئی تھی اپنی صفائی پیش کرنے میں، اسے خود کو تکلیف دیے تھے۔ بس کریں آن ہنی، بس کریں۔ الدان کے سر پر تھپنے لگا تھا، دوسرے ہاتھ سے پیر سلاتا رہا۔ کسی کو بھی میں یہ حق نہیں دیتا کہ آن کے دکھوں کو کھول کر اس کا تماشا بنائے۔ مدان، تم کو یہیں رک جانا چاہیے۔ مدان سر جھکائے خاموش کھڑا سب سن رہا تھا اور اپنے آپ کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ آن الدان کے بازو کے حساس نکلی اور اپنے آنسو پہنچے اور مدان کو سر جھکائے کھڑا دے کر باری آواز میں بولے، میں نے یہ سب اس لیے نہیں بتایا کہ تم مجھ پر ترس کھاؤ۔ میں امید کرتی ہوں تم مجھ سے امان فیملی کی وجہ سے نفرت نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری طرح میں بھی ان سے ساتھ نفرت کرتی ہوں۔ تمہارے سامنے اور الدان کے سامنے میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ سب کی زندگی سے نکل جاؤں گی، کبھی کسی سے نہیں ملوں گے۔ وہ لوگ قاتل ہیں، لیکن میں وہ نفرت برداشت نہیں کر سکتی مدان، جو مجھ سے تعلق ہی نہیں رکھتی۔ آفٹر آل میں بے قصور ہوں۔ مدان نے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا جس کی آنکھوں میں برہمی تھی کہ آپ مجھ سے بھی دوبارہ نہیں ملیں گی۔ آن اس کے لہجے پر چونک کر اس کو دیکھا، لیکن کچھ بھی کہنے کی ہمت نہ کر سکی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر ہاں کہے گی تو اگلی سزا جو ملے گی وہ پہلی سزا سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ اس کو مسلسل سوچ میں دے کر الدان نے اس کی تھوڑ سے پکڑ کر سر اونچا کر کے اس کی نظر سے نظر ملانے میں مجبور کیا۔ بولے، ہاں یا نہ؟ اگر آپ جواب نہیں دے گی تو میں آپ کو اوپر روم میں لے جاؤں گا۔ اس کی بات پر آن تصور میں اپنی سزا دے کر کام کرائی گئی تھی۔ علیدہ، میں ہاں یا نہ؟ علیدہ نے اس کی بات آدھے میں کاٹی، اور اچھی لڑکیاں جانتی ہیں کہ ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے، سو اس نے نہیں کہا، نہیں میں نہیں کر سکتی۔ علیدہ کے ہونٹ ایک طرف مسکراہٹ میں ڈال گئے تھے۔ میں نے سوچا تھا آپ آخر میں ضد کریں گے۔ اس کی بات پر آنے چڑکس کو دیکھا، اس کی روئی روئی گلابی آنکھوں میں اب چمک تھی، کچھ دیر پہلے کی ساری تلہی جیسی آنسو کے ساتھ ہی دھل گئی تھی۔ کیا اچھا ہوتا اگر میں آخر تک ضدی ہی رہتی، تو کیا آپ مجھے جانے دیتے؟ علیدہ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے ہونٹوں کو نرمی سے چھوا، پھر لب بیچ کر اس کے چہرے کو تکنے لگا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ بالکل نہیں، چلیں اب کھانا کھائیں۔ میں آج اپنے فلیٹ جاؤں گی، میں کافی تھک گئی ہوں اور آج وہاں پر رہنا چاہتی ہوں۔ پلیز، کھانے کے بعد ہم چلیں گے۔ اس کی بات پر آن ریلیکس ہوگی، اسے ریلیکس دے کر الدان کو اچھا لگا۔ جب وہ دونوں وہاں پر پہنچے تو آن نے غور نہیں کیا کہ دروازے کا لاک نہیں آیا۔ ان لاک کرنے کی اس نے بہتر کوشش کی تھی، لیکن چابی نہیں لگی۔ وہ ساتھ تھکی ہوئی تھی، اس نے 1000 بار کوشش کی، لیکن لاک نہ کھلا۔ الدان جو چپ چاپ اس کی تھکاوٹ اور چڑچڑا پن سینے پر بازو باندھے دیکھ رہا تھا، سکون سے آگے بڑھا اور اپنی جیب سے دوسری چابی نکال کر اس کے سامنے لاک کھول دیا۔ آن کی آنکھیں حیرت سے مکمل کھل گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ آپ کی چابی؟ آپ نے کیسے میرے فلیٹ کا لاک کھولا؟ الدان نے نرمی سے دروازے کی ناپ کو تھپایا۔ کیا آپ کو محسوس نہیں ہوا کہ یہ لاک نیا ہے؟ آن نے غور کیا تو واقعی لاک چینج تھا۔ آپ نے میرے دروازے کا لاک بدلا ہے؟ کیا یہ میرا فلیٹ نہیں جو میں نے کرائے پر لیا تھا؟ الدان شاہ، کیا آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ پاگل؟ الدان شاہ کی آنکھیں کسی حیا سے چمکی تھی۔ یہ لڑکی واقعی اس سے نہیں ڈرتے تھے، کچھ بھی بڑے آرام سے کیا جاتے تھے۔ الدان کا چہرہ اس کے چہرے کے قریب تھا۔
پھر کیا خیال ہے کہ آپ جانتی ہیں کہ پاگل تو قانون توڑتے ہیں اور ان کے جرائم میں بھی عام لوگوں سے ذرا مختلف ہوتے ہیں۔ آنس کی بابا دگ ہوئی تھی۔ آپ کیا مطلب تھا اس بات کا؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ سے ابھی زبردستی کروں تو آپ یہ ڈیزرو کریں گے، کیونکہ پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، ان سے رحم کی امید فضول ہوتی ہے۔ میرا مطلب ہے آپ کو دوسرے کے گھروں کے تالے تبدیل کرنے کی اجازت مانگنی چاہیے تھی۔ کیا آپ کوئی دوسری ہیں؟ آپ تو میری اپنی ہو۔ اس کی دل فریب آواز میں یہ جادو پڑے الفاظ، آپ میری اپنی ہو، آن کے دل کی تار چڑھ گئے تھے، لیکن جلدی وہ قابو پا چکے تھے۔ اندر دال ہوتے ہی وہ حیران رہ گئی کہ وہ اس کا کرائے کا فلیٹ ہی تھا، لیکن مکمل تبدیلی کے ساتھ فرنیچر، ڈیکوریشن سب جدید طرز کے تھے۔ یہ سب آپ کا کارنامہ ہے نا؟ آنے حیرت سے دیکھا۔ آپ کا پرانا صوفہ بہت سا تھا، بیٹھنے میں بہت ہی غیر آرام دہ، اور کافی ٹیبل بہت چھوٹی تھی جہاں پر برتن بھی پورے نہیں آتے تھے، اور آپ کا بیڈ اتنا چھوٹا تھا کہ انسان سوتے ہوئے کروٹ بھی بدل نہیں سکتا۔ میں نے سارا چینج کروا دیا۔ وہ مدر سے اپنا کارنامہ بتانے لگا۔ یہ سنتے ہی وہ جلدی سے اپنے روم میں بھاگے تاکہ دے سکے، اور اندر دال ہوتے ہی اسے لگا وہ کسی اور کمرے میں آ گیا۔ بے اختیار ہونٹ ڈانپ لیے۔ ہاں، یہ تو کافی بڑا ہے۔ وہ الدان کی طرف مڑی۔ آپ نے بتایا بھی نہیں اور ساری چیزیں بدلوا دی، کیا یہ صحیح تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا تھا، لیکن کیا آپ بھاگ نہیں گئی تھی؟ کون بھاگا تھا؟ میں صرف چھٹیاں گزارنے ثنا حمزہ کے پاس گئے تھے، لیکن مجھے اچھی طرح سے یاد ہے آپ نے یہ پیغام دیا تھا کہ یہاں سے جانے سے پہلے آپ کے ساتھ تمام تعلقات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں اس کی بات پر وہ کچھ بھی بولنے کے قابل نہ رہی، کیونکہ یہ سچ تھا۔ علیزا نے اسے وہیں پر جمے کھڑے دیکھا تو ہلکا سا دھکا دے کر اندر بیڈ روم میں دال ہوا اور بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ اپنے سائے کی جگہ کو تھپتھپا کر اسے پاس بلایا۔ آج یہاں میرے پاس۔ لیکن اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے ناراضگی سے مٹھیاں بیچ کر باہر نکل گئی۔ پیچھے علیزا تو اس کے تیور دیکھ کر رہ گیا تھا۔ باہر آ کر وہ صوفے پر درم سے بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں دے دیا۔ اسے آج کے پورے واقعے نے سر درد کر لیا تھا۔ وہ آج یہاں پر سکون سے گزارنے کی خواہش مند تھی، لیکن یہ شخص آخر کب تک اس میں دلچسپی ختم کرے گا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ جتنا اسے دور جانا چاہتی تھی، اتنا اس کے اور قریب آ کر پاس کھینچ لیتا تھا۔ علیزا نے پورا دن اور پوری رات اس کے ساتھ گزاری تھی، اور یہ پہلی بار تھا کہ اسے لگا کہ ایک شخص کے ساتھ اکیلے رہنا کس قدر خطرناک ہے جب وہ شوہر کے رتبے پر فائز ہو۔ علیزا نے اس وقت انکل عبداللہ کے پاس آیا تھا۔ یہ اوان اسکندر اور چاچو کے قریبی دوست تھے۔ ان کے گھر آنا جانا تھا۔ یہ شہر سے کچھ فاصلے پر سب سے الگ تھلگ رہتے تھے۔ علیزا کو کافی راز ان سے معلوم ہوئے تھے، اپنے چاچو کی موت کی وجہ، اوان کی سازشیں اور کافی باتیں جو چھپی ہوئی تھی۔ ابھی انہیں جاننا، اوان اسکندر اچھے سے جانتا تھا کہ عبداللہ واحد شخص ہے جو وٹنس ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ عبداللہ کہاں ہے۔ علیزا سے رابطہ بھی دانیال کے ذریعے ممکن ہو سکا تھا۔ آج بھی وہ اسی ارادے سے عبداللہ انکل کے پاس آیا تھا۔ اس وقت بھی دونوں لان میں ساتھ بیٹھے تھے۔ ایسا نہیں کہ میں نہیں جانتا کہ اسکندر اوان کیوں مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میں جانتا ہوں کس وجہ سے آنیا کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی ماں اور اس نے بہت زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہیں، میں اس بات کا آنکھوں دیکھا گواہ ہوں۔ کبھی کبھی ان کی آنکھوں کی شکایت یاد آتی ہے تو لرز جاتا ہوں، لیکن میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ انکل، آپ کھل کر بتائیں، آخر کیا ہوا تھا؟ پھر آہستہ آہستہ راز سے پردہ اٹھا گیا۔ عبداللہ نے اسے سارے حقائق بتائے۔ اوان اسکندر اور مائرہ اسکندر آپس میں چچا زاد تھے۔ مائرہ کی ایک چھوٹی بہن تھی، آئرہ اوان، جو کافی ضدی لڑکی تھی۔ میرے ساتھ اسکندر اوان، عصمت کاظم اور محمد شاہ تینوں ساتھ پڑھتے تھے، جبکہ آئرہ ہم سے جونیئر تھی اور ہم سب کی آپس میں اچھی دوستی تھی۔ دونوں کی دوستی کی دراریں عصمت کی وجہ سے پڑ گئی۔ اسکندر یہ سمجھنے لگا کہ محمد شاہ عصمت سے محبت کرتا ہے، جبکہ آئرہ محمد شاہ کی خوبصورتی کے ساتھ دولت پر مر مٹے تھے۔ محمد شاہ نے اسے ہر بار نظر انداز کیا تھا۔ وہ کافی ماڈرن لڑکے تھے، لڑکیوں سے دوستی اس کے لیے عام بات تھی۔ وہیں اپنے کولیگ سے، جو حیثیت میں اس کے سٹینڈرڈ کا نہیں تھا، دوستی میں اتنی آگے بڑھ گئی کہ ماں بن گئے۔ مائرہ کو جب معلوم ہوا تو الزام محمد پر لگا دیا تاکہ وہ مجبور ہو کر آئرہ کو اپنا لے، جس کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں ہمیشہ کے لیے عداوت پڑ گئی۔ محمد خود پر یہ الزام برداشت نہیں کر پایا اور گوشہ نشین ہو گیا۔ پھر ایک دن اس کی موت واقع ہو گئی۔ کہنے والے کہتے رہے کہ یہ خودکشی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ غیرت مند شخص خود پر یہ کچر برداشت نہ کر پایا۔ اہم بات تو یہ ہے کہ خاندان اوان کا سرپرست گوہر اوان اپنی بیٹی کی تربیت نہ کر سکا۔ چھوٹی نے شاہ خاندان کے ولی کو برباد کیا تو بڑی نے اسکندر اوان کی زندگی میں شک کا بیج بو دیا۔ اسکندر پہلے سے ہی عصمت کاظم سے محبت کرتے تھے، میں ان کی محبت کا گواہ ہوں، لیکن گوہر اوان نے اسکندر کو مجبور کر دیا کہ اس کی بیٹی سے شادی کرے ورنہ گھر سے نکل جائے۔ بس دولت کے لالچ میں
اسکندر نے مائرہ اوان سے شادی کر لی۔ گوہر اوان کے مرنے کے بعد اسکندر کو جیسے آزادی کا پروانہ مل گیا تھا، اسے مائرہ کو بن بتائی عصمت کاظم سے شادی کر لی۔ میں نے شادی کے بعد دونوں کو بہت خوش دیکھا، لیکن یہ عورت مائرہ نے بگاڑ پیدا کر دیا۔ پتہ نہیں کس بات کا بدلہ لیا عصمت سے۔ آنے کی پیدائش پر اسکندر کے کان پڑے کہ یہ تمہاری اولاد نہیں ہے بلکہ محمد کی اولاد ہے۔ بس قانون کے کچے اسکندر نے عصمت کے ساتھ ساتھ بیٹی کو بھی در بدر کر دیا۔ سب سے بڑی بات جو تم کو معلوم نہیں وہ ہے مائرہ کا عصمت کو قتل کروانا، اور یہ بات وہ بچی آنیا جانتی ہے، تبھی مائرہ کی نفرت کا نشانہ بن گئے تاکہ اصلی بات کبھی اسکندر کو معلوم نہ ہو سکے۔ علیدان شاہ جب انکل عبداللہ سے مل کر واپس آیا تو کافی الجھا ہوا تھا۔ ابھی یہ معلوم کرنا باقی تھا کہ مائرہ کی بہن عائدہ اوان کہاں گئی، ان کے بیٹے کا کیا بنا۔ یہ ایک پزل تھا جسے وہ سلجھانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے دانیال کو فون کیا، معلوم کرو اسکندر اوان کی سالی عائدہ کہاں ہے، ان کا بیٹا اب کدھر ہے۔ دانیال نے جواباً جو حکم مالک، کل تک آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ اوکے۔ علیدان نے فون رکھ دیا اور سوچ میں گم ہو گیا۔ زیان کا آن سے رویہ دیکھ کر اسے شک ہی نہیں یقین تھا کہ زیان ہی مائرہ کی بہن کا بیٹا ہے جسے گود لیا گیا تھا، لیکن گواہ کہاں ہے؟ وہ ہے اس کی ماں۔ تو اب اسے انویسٹیگیٹ کروانی تھی کہ عائدہ اوان کہاں گوشہ نشین ہو گئی ہے۔ مہدان شاہ نے اپنا بار کھلا تھا جس کی اجازت اسے علیدان نے بہت مشکل سے ملتی۔ سیٹرڈے کی صبح مہدان شاہ نے علیدان شاہ اور آن کو اپنے بار کی افتتاح کے لیے موقع پر مدعو کیا تھا۔ آن نے بے احتیاط سرایا تھا۔ وہ بار کی طرف بڑھا اور مہدان سے کہا، بار میں سجاوٹ عام طور پر کافی وائلڈ ہوتی ہے، کیا تم کو ڈر نہیں لگا کہ کوئی ایسا رومانٹک منظر تخلیق کرنے کے بعد نہیں آئے گا؟ آن بابی، مجھے امید نہ تھی آپ کو اتنا علم ہوگا۔ اس کے ساتھ کھڑا ہوا علیدان نے مسکرایا اور سکون سے کہا، آن کس وقت ورکنگ کوئین رہی ہے تبھی جانتی ہے۔ ورکنگ کوئین؟ مہدان حیران ہوا۔ بابی، آپ پہلے بار میں کام کر چکی ہیں۔ آن نے سر ہلایا۔ سچ ہے؟ واہ، پھر تو آپ بہت بہادر ہیں، میں واقعی نہیں جانتا تھا۔ آن مسکرا دی اور تصویروں کے سیشن کی طرف مڑ گئے جو کہ بار کی طرح تھے۔ آن نے بہت ساری تصویریں دیکھی تھی لیکن اس بار جیسی تصویریں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف پرانی تصویریں بھی لگی ہوئی تھی، اور عجیب بات یہ کہ وہ سب تصویریں ایک شخص کے لیے مختلف وقتوں کی تھی۔ آن کو وہ شخص کافی جانا پہچانا سے لگا تھا، جیسے اس نے کہیں دیکھا ہو، لیکن کہاں۔ مہدان اس کی دلچسپی دیکھ کر اس کی طرف بڑھا۔ بھابی، کیسی ہیں یہ تصویریں؟ یہ بہت ہی وجیہ ہے نا؟ آن مسکرا دی اور اس کو دیکھا، کہا، بہت کم لوگ ایسے حسین ہوتے ہیں۔ کون ہے یہ؟ یہ میرے دوسرے چچا محمد شاہ ہیں جو اس وقت استنبول کی معروف شخصیت ہے۔ مہدان نے تصویر کو دیتے ہوئے بتایا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ آن مسمریز تھے۔ علیدان نے آن کو دیکھ کر پوچھا، بتائیں آن، میں خوبصورت ہوں یا میرے چچا؟ آن نے بنا ہچکچائے جواب دیا، آپ کے انکل خوبصورت ہے۔ علیدان نے لب بیچ کر اس کو دیکھا، میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ ایک عورت صرف اپنے عاشق کی ہی تعریف کر سکتی ہے، سو میں آپ کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ مہدان اس کی بات پر چپکے سے مسکرایا اور شرارت سے کہا، اس سچویشن میں کیا مجھے نظر انداز کر دیا؟ علیدان نے اسے گھورا، تم ابھی تک گئے نہیں؟ آن اس کی بات سن کر ہلکا سا مسکرائی، آل رائٹ، کیا آپ دونوں بات کو ہمارا بند کریں گے؟ اس پر دونوں ہنس دیا۔ آن نے مڑ کر ایک نظر پھر سے تصویر پر ڈالی، اسے کیوں یہ انکل جانا پہچانا لگتا ہے؟ تب اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ بچپن میں اس کے ماں کے پاس کبھی کبھی یہ مہربان چہرے والا شخص ملنے آتا تھا۔ اتوار کی صبح علیدان شاہ کو اپنے آفس کے ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا، سو وہ سویرے ہی کمپنی چلا گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد آن کافی بوریت محسوس کرنے لگے۔ کرنے کو کوئی کام تو تھا نہیں۔ علیدان نے جیسے ہی کمپنی کے معاملات حل کیے تو جانے کی ارادے سے اٹھا۔ اس وقت دانیال دستک دے کر اندر آیا۔ چھوٹے مالک، آپ نے عائدہ اوان کے بیٹے کے بارے میں جو انفارمیشن چاہی تھی وہ میں لیے آیا ہوں۔ وہ آگے بڑھا اور کچھ ڈاکومنٹس علیدان شاہ کے آگے ٹیبل پر رکھ کر خود ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ علیدان ڈاکومنٹس کی ورک دانے کے دوران دانیال کو بھی سن رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو سرپرائزڈ ہو جائیں گے۔ علیدان نے ڈاکومنٹس دیکھے اور سرپرائز نہیں بلکہ ایک گہری سانس لی، جیسے اس کے شک کو یقین مل گیا۔ وہ اسپاٹ سے مسکرایا اور ڈاکومنٹس بند کر کے دانیال کو دیکھا۔ یہ بات صرف ہم دونوں کے درمیان میں رہنی چاہیے، میں نہیں جانتا کسی تیسرے فرد کو بنف بھی پڑے۔ چھوٹے مالک، پریشان مت ہو، سچ ہے میرا منہ بند ہی رہے گا۔ علیدان نے ہاتھ پڑا کر اس سے کہا، اگر اور کوئی کام نہیں ہے تو تم کام سے چھٹی کر سکتی ہو۔ آل رائٹ۔ وہ مدرسہ سے جھکا اور باہر نکل گیا۔ علیدان لنچ کے وقت واپس کر گیا تھا۔ خادمہ کو بلا کر کہا کہ آن مالکن کو نیچے بلا کر لائے۔ آن خادمہ کے ساتھ ہی آ گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کہ علیدان واپس آ گیا، اس کی طرف آہستہ آہستہ بڑھی ہوئی اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس آ کر حیرت سے بولے، آپ واپس کب آئے؟ میں بس ابھی 2 منٹ میں ہی نہیں ہوئے۔ آپ بیٹھیں، پہلا کھانا کھاتے ہیں۔ دونوں کرسی پر بیٹھ گئے تھے۔ کھانے کے کچھ دیر بعد ہی آن نے فورک رکھ دیا تھا۔ علیدان اس کو دیکھا کر کہا، آپ کیوں نہیں کھا رہے؟ میں نے ابھی بھی
کافی فروٹ کھایا تو بس اب بھوک نہیں۔ الدان نے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ آپ بچوں کی طرح کیوں ہیں؟ خود کو کھانے کے وقت کنٹرول نہیں کر سکتی؟ آئندہ سے کھانے سے پہلے سنیکس اور فروٹ مت کھانا۔ اگر آپ مستقبل میں باپ بن جاتی ہیں تو آپ اپنے بچوں کے لیے یقینی طور پر قابل فخر باپ ہوں گے، تو اس میں غلط کیا ہے؟ میں یہ ان کے بھلے کے لیے کروں گا۔ الدان نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا۔ لیکن ایک بچہ کیسے جان سکتا ہے کہ آپ یہ اس کے بھلے کے لیے کر رہے ہیں؟ آن کا سواب اس کی طرح عجیب تھا، وہ واقعی الدان کا دماغ گھما دیتے تھے۔ الدان دل کھول کر ہنسا۔ جیسے آپ جان جاتی ہیں میرے بچے بھی اپنے باپ کی بات سمجھ لیں گے۔ آن اس کی باپ پر شرم سے سر رہے۔ آپ نے میری بات کو ہی گھما دیا۔ کون آپ سے بچہ چاہتا ہے؟ آپ اور میں۔ الدان نے اس کی طرف اشارہ کیا، پھر اپنی طرف۔ میں نہیں چاہتی۔ آن شروع ہو گئی۔ الدان اسے اس قدر بے شرمی کی توقع وہ رکھتی تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، آن کے سامنے بولنے پر آتا تو لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ شخص اپنی کمپنی کا سرد مزاج سا باس ہے۔ الدان نے اس کے بلش کرتے ہوئے چہرے کو محبت سے تکا، پھر ہنس دیا، پھر کچھ یاد آتے ہی بولا، اوہ رائٹ، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا تھا۔ آن نے سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ہاں پوچھے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے ہمیشہ کہا کہ زیان اوان آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے۔ آپ کا اس کے ساتھ ریلیشن کب بہتر ہوا تھا؟ کیا وہ شروع سے آپ کے ساتھ اچھا تھا؟ آن نے کچھ پل سوچا، پھر نفی میں سائل لایا، نہیں۔ تو پھر کبھی اس نے آپ سے بدتمیزی کی؟ نہیں، اسے بدتمیزی نہیں سمجھ سکتی۔ میری ماں مجھے بہت کم اوان کے گھر لے کر جاتی تھی، سو میں اپنے بھائی کے ساتھ زیادہ بات چیت نہیں کرتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ مائرہ اوان تھی۔ جب میں چھوٹی تھی وہ ہمیشہ میری ماں پر غصہ نکالنے آتے تھے۔ میری ماں ایک کافی شاپ پر کام کرتی تھی۔ ایک بار جب میں اسکول سے سویر ان کے پاس گئی، اسی وقت مائرہ اوان، بینش اور زیان شاپنگ پر آئے تھے۔ کافی شاپ کی گلاس وال سے اس نے مجھے بیٹھے اسکول ورک کرتے ہوئے دیکھا تو بینش اپنی ماں کو اشارے سے بتایا۔ یہ تینوں کافی شاپ میں دندناتے ہوئے آئے تھے۔ مائرہ نے میری ماں کو بالوں سے پکڑ کر دھمکیاں دی اور کہا کہ بے حیا عورت۔ لوگوں کی بھیڑ جمع ہونے پر مائرہ نے چیخ چیخ کر لوگوں کو بتایا کہ میری ماں بد کردار ہے، اور پھر اس نے ہم دونوں کو خوب مارا تھا۔ اس نے میرا بھائی زیان ایک طرف کھڑا بینش کے ساتھ تماشا دیکھ رہا تھا۔ میری یادداشت کے خانے میں اوان خاندان کا کوئی بھی فرد اچھا نہیں، اس نے افسردگی سے کہا۔ الدان کا یہ سن کر خون کھولنے لگا تھا۔ جب جب وہ اوان کے آن پر کیے ہوئے ستم سنتا تھا، دل چاہتا تھا سب کو ایک لائن میں کھڑا کر کے گولیوں سے بھون دے۔ وہ وقتاً پہلے کچھ نہیں جانتا تھا کہ آن اور اس کی ماں نے پچھلے کچھ سالوں میں کیا کچھ برداشت کیا تھا، لیکن انکل عبداللہ سے ہوئی بھی مختلف اوقات میں ملاقات کے دوران وہ کافی کچھ جان چکا تھا۔ تو پھر کب آپ اس کے قریب ہوئی؟ الدان نے وجہ جانی چاہی تھی۔ میرے بھائی کے ابروڈ پڑھائی کے لیے جانے کے بعد وہ چھٹیوں پر جب بھی آتے چھپ کر ہم سے ملتے اور کافی تحائف لاتے تھے۔ اس نے میری ماں سے معافی بھی مانگی تھی اور انہیں میرا خیال رکھنے کا بھی کہا تھا۔ اس کے بعد سے بھائی چھٹیوں پر جب بھی آتے ملتے ضرور تھے۔ آپ کیوں میرے بھائی کے لیے متجسس ہو رہے ہیں؟ کیونکہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں۔ آن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کی نظروں میں ایک ہی سوال تھا، کیوں؟ اس دنیا میں سب سے زیادہ میں جس سے نفرت کرتا ہوں وہ زیان ہے۔ الدان نے فیصلہ کیا تھا کہ آن کو حقیقت بتا دے۔ آن نے اس کی نفرت پر تلا سا مسکرایا۔ آپ کی نفرت تو اوان فیملی سے ہے نا، اس میں بھائی کا کیا قصور؟ نہیں، وہ آپ کا بھائی نہیں ہے۔ الدان کی بات فیصلہ کن تھے۔ اسے سن کر آن پہلے چونکی پھر سمجھی۔ الدان نے مزاق کیا، لیکن الدان کے ساتھ تاثر نے اسے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کیا تھا، لیکن وہ ان سب کو نظر انداز کر رہے تھے۔ نہیں، وہ میرا بھائی ہے۔ آن کو خود اپنی آواز بھی پرائس لگی تھی۔ اس نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ وہ آپ کا خونی بھائی نہیں ہے، بلکہ مائرہ کی بہن کا بیٹا ہے۔ سکندر کا اس سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو میں وٹنس دکھا سکتا ہوں۔ الدان کا ایک ایک لفظ اس کی سچائی کی گواہی دے رہا تھا۔ الدان نے ٹیبل پر رکھی فائل جس میں ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ تصویر ثبوت بھی موجود تھا، آن کے آگے کیا۔ آن نے ناسمجھی سے فائل لے کر بے یقینی اور حیرت سے ورگردانی کی تھی۔ جیسے جیسے فائل پڑھتی گئی اس کی آنکھوں میں حیرت ابھرنے لگی تھی اور چہرے کا رنگ پھک ہوا تھا۔ وہیں آن کے ذہن میں زیان کے رویے بھی گھومنے لگے تھے۔ جب جب آن نے زیان کے رویے کو عجیب محسوس کیا، لیکن دل میں آئے ہوئے حالات چٹکتی رہی، لیکن آج وہ صحیح معنوں میں نیچے گر تھی۔ اس کا سر چکرانے لگا تھا۔ تو زیان اس کا خونی بھائی نہیں تھا۔ یہ سب اس کے لیے عجیب تھا، بہت عجیب۔ وہ فائل وہیں پر آ کر آہستہ سے بنا کچھ کہے ہوئے اٹھی اور کپ کپاتے وجود کے ساتھ سیڑھیوں پر چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پیچھے الدان خاموشی سے بیٹھا رہ گیا۔